नाज़रीन, प्यूटन ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल मिलने के बाद पहली बार दुनिया से खिताब किया है और उनके खिताब ने दुनिया में हलचल मचा दी है। प्यूटन ने आकर ये खिताब किया है और बताया है कि वो किसी भी वक्त नेटो के ऊपर हमला कर सकते हैं और साथ उन्होंने बताया है कि अमेरिका और नेटो के इक़दामात मुसलसल प्रोवोकेशन कर रहे हैं और दुनिया को एक आलमी जंग की तरफ लेकर जा रहे हैं। उनके सब्र का पैमाना इस वक्त लिबरेज हो रहा है और किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा आज रूस की जानिब से पहली बार हाइपरसोनिक नॉन न्यूक्लियर मिसाइल भी फायर कर दिया गया है। इससे पहले इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल फायर हुआ और अब हाइपरसोनिक जो कि न्यूक्लियर कैरी कर सकता था वो भी फायर कर दिया गया है रूस की जानिब से। दूसरी तरफ वेस्ट के जो इक़दामात हैं, अमेरिका और नेटो के जो इक़दामात हैं, वो मुसलसल प्रवोक कर रहे हैं, जंग की तरफ लेकर जा रहे हैं। और अभी अमेरिका ने अनाउंस किया है कि पोलैंड में वो बेसिस खोलने जा रहे हैं पोलैंड के अंदर, जिसके ऊपर रूस का सख्त रद्द-ए-अमल आया। उन्होंने कहा कि ये न्यूक्लियर वॉर की तरफ एक नया कदम होगा। अच्छा, अब हालात नाज़रीन ये बता रहे हैं कि दुनिया को आलमी जंग से बचाना मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है। आप अंदाजा करिए इस मामले की संगीनी क्या होगी कि प्यूटन जैसा संजीदा तरीन आदमी जो 2 साल से सीज फायर चीख चिल्ला रहा है और कितने प्रपोजल वो रख चुका है, वो संजीदा तरीन आदमी जो एक एक लफ्ज अपनी जुबान से सोच समझ कर निकालता है और दुनिया को पता होता है कि भाई प्यूटन ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है, इसकी वेटेज है। तो प्यूटन जैसा बंदा आकर कह रहा है कि हम आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं, वो बंदा जो जंग को खत्म करना चाहता है वो आकर कह रहा है कि हम आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं, तो इससे और संजीदा और नाजुक और खतरनाक सूरत हाल और क्या हो सकती है। 2 साल से ज्यादा तो ये जंग चल रही है और अब जो वेस्ट इक़दामात उठा रहा है, अमेरिका और नेटो उठा रहे हैं, वो इसको आलमी जंग के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। आप जरा देखिए वेस्ट ये जंग क्यों चाहता है। बिगेस्ट रीजन ये है कि जंगे उनके लिए मुनाफा बख्श कारोबार हैं और दूसरा जो फाइनेंशियल सिस्टम दुनिया का बदलने जा रहा है, जो ब्रिक्स ने अनाउंस किया कि हम नया फाइनेंशियल सिस्टम लेकर आ रहे हैं, तो ये उनके इक़्तिदार का खात्मा होगा और किसी तौर पर वो अपने जो इक़्तिदार है उसका खात्मा नहीं चाहते। जब ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी अक्टूबर के अंदर, आपको बड़े अच्छे तरीके से याद होगा, हमने ये बातें आपके सामने रखी थी कि ये फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब है इंतकाले इक़्तिदार, इनके इक़्तिदार का खात्मा। और तारीख गवाह है कि इंतकाले इक़्तिदार दुनिया में कभी भी पुरअमन तरीके से नहीं हुआ। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि एक सुपर पावर, एग्जिस्टिंग सुपर पावर आकर बैठे कि ठीक है हमारा जो टाइम था वो खत्म हो गया और ये ले अब इक़्तिदार जो है वो आपके हवाले है। ऐसा दुनिया में नहीं होता है। हमेशा जब आलमी इक़्तिदार की तब्दीली होती है तो फिर बड़ी जंगों से दुनिया जो है वो गुजरती है, इसलिए ये नागुज़ीर होती चली जा रही है जंग। और आइंस्टाइन से किसी ने पूछा था कि क्या होगा तीसरी आलमी जंग के हवाले से, क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि मुझे तीसरी आलमी जंग का तो पता नहीं कि उसमें क्या होगा, मैं चौथी आलमी जंग के हवाले से ये ज़रूर बता सकता हूं कि वो पत्थरों और डंडों से लड़ी जाएगी। इसका मतलब यह था कि तीसरी आलमी जंग में इतनी तबाहकुन होगी कि उसमें कुछ बचेगा ही नहीं, इंसानियत की सारी तरक्की रिवर्स हो जाएगी। और अगर उसके बाद कोई चौथी आलमी जंग हुई तो वो डंडों और पत्थरों से लड़ी जाएगी, क्योंकि दुनिया के पास कुछ होगा ही नहीं, सब कुछ तबाह हो चुका होगा और एक इंसानियत का जो आगाज है वो दोबारा पत्थर के जमाने से होगा। ये सारी जो दुनिया की तरक्की है ये इतनी रिवर्स हो जाएगी कि आगे कोई जंग हुई तो वो डंडों और पत्थरों से होगी। ये आइंस्टाइन के अल्फाज है और हम इसको पूरा होता हुआ इस वक्त देख रहे हैं। तो आलमी ताकतों के इक़दामात और उनकी इन मजालिम के ऊपर बेहिसी वो एक बड़ी तबाही की तरफ लेकर जा रही है दुनिया को। इन डीप स्टेट्स को, इन ताकतों को लगता है, जो इस वक्त सामने नहीं है लेकिन दुनिया को चला रही हैं, इनको ये लगता है कि ये तो बंकर्स के अंदर चले जाएंगे, इस जंग के ये सर्वाइवर होंगे, इनको तो कुछ भी नहीं होगा और जब जंग खत्म होगी ये बंकर से निकल आएंगे और दोबारा दुनिया की हुकूमत इन्हीं के पास होगी, दुनिया का इक़्तिदार दोबारा से इन्हीं के हाथ में होगा। इसलिए इनको तो कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, जो नुकसान उठाना पड़ेगा वो दुनिया के इंसानों को उठाना पड़ेगा। तो इसलिए इनको इस जंग की तबाहकारियों की कोई परवाह नहीं है। ये ऐसे इनकी सोच और ये इनके शैतानी मंसूबे हैं। इधर अगर अब मिडिल ईस्ट के अंदर हम देखें नाज़रीन, तो हालात रोज बरोज बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, जंग डीप होती चली जा रही है और अब नाज़रीन मिडिल ईस्ट में ऑलमोस्ट ये फैसला हो ही चुका है कि यहां पर कोई को एग्जिस्टेंस होने वाली नहीं है। अभी तक दुनिया झूठा सच्चा जैसा भी था, एक को एग्जिस्टेंस 2 स्टेट के मामले के ऊपर टिकी रही और उसी के मुताबिक लारे भी लगाती रही,
سارا کچھ ہوتا رہا، لیکن اب جب یہ حتمی طور پر فیصلہ ہو چکا ہے 75 سالوں کے بعد کہ یہاں پر کوئی ایگزسٹنس نہیں ہو سکتی ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اور دنیا اس کو امیجن کرنے سے اس وقت ڈر رہی ہے کہ اگر کوئی ایگزسٹنس نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہری بات ہے پھر ایک بڑی تباہی ہوگی، اور یہ جو آتش فشاں بڑھ رہا ہے، یہ آتش فشاں بہت جلد مڈل ایسٹ کے اندر ایکسپلوڈ ہونے جا رہا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، جنگ بہت زیادہ ڈیپ ہو رہی ہے، وہاں پر جب کوئی حل ہی نہیں ہے، آپ کے پاس جب سلوشن ہی نہیں ہے تو پھر تباہی آنی ہے۔ تو مڈل ایسٹ میں بھی یہ اس وقت صورتحال ہے۔ یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور آغاز ہم ناظرین امریکہ سے کرتے ہیں۔ عالمی عدالت کے حوالے سے جو دنیا میں ریئیکشن آ رہا ہے، ویسٹ کے اندر ریئیکشن آ رہا ہے، اب امریکہ کا ریئیکشن بھی اس پر آ چکا ہے، اور بڑی امپورٹنٹ بات وہاں سے سامنے آ رہی ہے۔ امریکہ نے عالمی عدالت کے فیصلے کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ دنیا میں صرف واحد ملک امریکہ ہے جس نے عالمی عدالت کے فیصلے کو ریجیکٹ کیا ہے آفٹر اسرائیل۔ اسرائیل نے تو کرنا ہی تھا، لیکن اسرائیل کے بعد اگر دنیا میں کسی نے عالمی عدالت کے فیصلے کو ریجیکٹ کیا تو وہ امریکہ ہے، اور ساتھ امریکہ نے دھمکی لگائی ہے کہ ہم بڑے سیریس کانسیکوینسز ان کو بھگتنے پڑیں گے عالمی عدالت کو، اور بڑے اقدامات اٹھانے جا رہے ہیں۔ یو ایس ریجیکٹس ICC arrest warrants for Israeli officials. White House spokesperson, US National Security Council spokesperson, we are looking into the next steps in coordination with the partners including Israel. یہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا چیف کہہ رہا ہے کہ ہم اقدامات اٹھانے جا رہے ہیں اور اپنے پارٹنرز کے ساتھ مل کر، لیکن سوال یہاں پر یہ بھی ہے کہ امریکہ کا پارٹنر کون ہے اس معاملے میں، کیونکہ یورپ تو سارے کا سارا وہ کھڑا ہو گیا عالمی عدالت کے ساتھ، سب نے اپنی پوزیشن کلیئر کر دی ہے، تو ان کا پارٹنر کون ہے کہ یہ عالمی عدالت کے خلاف اقدام اٹھانے جا رہے ہیں؟ اور بالکل جو گارڈین کی خبر ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھی تھی اور پریڈکٹ کیا تھا کہ امریکہ اس کو ریجیکٹ ہی کرے گا، اور امریکی سینیٹرز نے تو یہاں تک ٹویٹس کی ہیں کہ نیدرلینڈ تک کو انویڈ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ عدالت وہاں پر ہے، تو نیدرلینڈ تک کو انویڈ کرنے کی انہوں نے دھمکیاں لگائی ہیں۔ اب ناظرین بات یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں۔ پہلے اسرائیل کے اندر ایسے ہم بیانات دیکھ رہے تھے، اب امریکہ کے اندر یہ حالت پہنچ گئی ہے کہ امریکہ کے جو ہائی آفیشلز ہیں وہ ایسے بیانات دے رہے ہیں، یہ بالکل اپنا ذہنی توازن اس وقت کھو بیٹھے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، یورپ سے سٹیٹمنٹس یہ سامنے آ رہی ہیں، پورے یورپ نے سٹینڈ کیا عالمی عدالت کے فیصلے کے ساتھ، اس کو ویلکم کیا ہے، اور سب نے یہ کہا ہے کہ ہم گرفتار کریں گے، اور یہ بڑا میرٹ کے اوپر فیصلہ ہوا ہے، بڑا اچھا فیصلہ ہوا، اور یہی کچھ ہونا چاہیے تھا، بلکہ کچھ نے کہا کہ یہ دیر سے فیصلہ ہوا ہے، اور بہت سارے نے کہا کہ اب اس کو پوری طرح سے امپلیمنٹیشن کرنے کی ضرورت ہے۔ اور امریکہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم تو اس کو مانتے نہیں ہیں اور ہم سخت اس کا جواب دینے جا رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ سخت اقدامات اب کیا وہ فلسطینیوں کے خلاف تو نہیں اٹھانے جا رہے، وہ اسلامک ورلڈ کے خلاف تو نہیں اٹھانے جا رہے، یہ عالمی عدالت کس کی ہے؟ یورپ کی ہے نا، یورپ کے اندر ہے نا، تو ان کے اگر عالمی عدالت کے خلاف اٹھائیں گے کوئی اقدامات تو سامنا کس کے ساتھ ہوگا؟ یورپ کے ساتھ ہوگا نا۔ تو ان کو بالکل سمجھ نہیں ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں، یہ اس ڈوبتے جہاز کے ساتھ انہوں نے ڈوبنا جو ہے وہ گوارا کیا ہے، تو ہم ان کی چوائس کے اوپر کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ڈوبتے جہاز میں ڈوبنے کے مترادف ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ جنگ اتنی امپیکٹفل ہوگی، غزہ کی یہ وار، اور غزہ میں یہ جو بربریت ہوا ہے اس کا فال آؤٹ یہ ہوگا کہ امریکہ اور یورپ آمنے سامنے آ جائیں گے۔ تو حالانکہ ابھی تک اس جنگ کا پورا فال آؤٹ بھی نہیں آیا ہے، اور ہم امریکہ اور یورپ کو آمنے سامنے آتا ہوا اس وقت پوری طرح سے دیکھ رہے ہیں، تو یہ ایک ٹوٹل ان کی ڈیفیٹ اور ٹوٹل ان کا کولیپس ہے۔ اب جو میں کہہ رہا تھا کہ یہ پوری طرح سے بکھلا گئے ہیں اور ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ صورتحال کتنی خراب ہو چکی ہے، اور ان کو سمجھداری سے کام لیتے ہوئے اس جنگ کو روکنا چاہیے، کیونکہ یہ جنگ امریکہ کو سوٹ نہیں کرتی۔ اب ذرا اگلی خبر دیکھیے، امریکی جو مختلف سٹیز ہیں ان کے جو میئرز ہیں وہ کیا سٹیٹمنٹس اس وقت جاری کر رہے ہیں۔ Our president may not take action against Netanyahu and Gallant, but other cities should announce that they will arrest them. یہ مشیگن کے سٹی کا جو میئر ہے اس کا بیان ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ Dearborn will arrest Netanyahu and Gallant if they enter the city limits. مشیگن کا سٹی کا میئر اناؤنس کر رہا ہے کہ باقی تمام سٹیز بھی اناؤنس کریں، اور ہم یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ اگر نیتنیاہو ہمارے شہر میں داخل ہوا، یہ امریکی ریاست مشیگن کا سٹی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہاں پر داخل ہوا تو پھر ہم اس کو گرفتار کریں گے۔ تو یورپ کے ساتھ پھڈا تو اس کو فی الحال سائڈ پہ رکھیے نا، اور پہلا اختلاف تو ان کے اندر پیدا ہو گیا، پہلی ڈویژن تو ان کے اندر پیدا ہو گئی ہے، تو وہ اس بات کو اندازہ ہی نہیں کر پا رہے کہ یہ معاملہ کتنا سینسٹیو ہو چکا ہے۔
اور یہ جو سینیٹرز ہیں اور یہ سارے بیانات دے رہے ہیں، ظاہری بات ہے یہ اسرائیلی لابی کے انڈر بیانات دے رہے ہیں، وگرنہ کوئی تک بنتی ہے، کوئی سینس بنتی ہے، کوئی کریڈیبلٹی، کوئی لاجک بنتی ہے اس فیصلے کو کنفرنٹ کرنے کی، اور اسرائیل کو آج کی صورتحال میں جب کوئی تصویر بھی اس کے ساتھ بنانا نہیں چاہتا اس کو جسٹیفائی کرنے کی، مطلب یورپ جو ان کا اصلی گھر تھا ڈائسپورا میں، وہ ان سے کنارہ کشی اختیار کر چکا ہے، وہ اس جینوسائیڈ کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو امریکہ کا، تو اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو میں نے بات کی کہ اس جہاز میں جو بھی سوار ہوگا وہ ڈوبے گا، وہ اس جہاز کو بچا نہیں سکتا۔ تو اگر امریکہ نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس ڈوبتے جہاز میں ڈوبے گا تو یہ ان کی چوائس ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپ کم سے کم وہ یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ اس ڈوبتے جہاز میں اب مزید سوار نہیں رہ سکتا۔ آپ ذرا اندازہ کریں، بہت بڑے ملک یورپ کے، بہت بڑے ملک، اٹلی، روم، تاریخ، اٹلی کی اہمیت، ان کا امپیکٹ، ان کا انفلوئنس۔ اٹلی سے اناؤنسمنٹ سامنے آ گئی ہے کہ انہوں نے کہا ہم نتن یاہو کو گرفتار کریں گے۔ اٹلی نے باقاعدہ طور پر اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ نتن یاہو کو گرفتار کریں گے۔ اٹلی کے ڈیفنس منسٹر کا بیان بھی دیکھیے، وی ول ہیو ٹو اریسٹ نتن یاہو اف ہی وزٹس اٹلی۔ اگر وہ اٹلی آتا تو ہم بالکل یہ کیٹیگوریکلی اعلان کر رہے ہیں کہ ہم گرفتار کریں گے۔ آئرلینڈ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ایک تو یہ سگنیفیکنٹ سٹیپ ہے، اور آئی سی سی چارجز could not be more serious۔ وہ کہہ رہے ہیں جتنے الفاظ استعمال کیے ہیں یہ بہت، مطلب اس سے زیادہ کوئی سخت الفاظ ہو نہیں سکتے تھے، یہ لفظ اس میں استعمال ہو گیا کہ کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کی ہیں، تو اس سے بڑی تو اور کوئی بات ہوتی نہیں ہے۔ انسانیت کا دشمن تو پھر سب کا دشمن ہوتا ہے نا، وہ کسی خطے کا، کسی ملک کا، کسی گروپ کا نہیں، ساری انسانیت کا دشمن، تو اس سے بڑا چارج تو کسی پر لگ ہی نہیں سکتا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ کیرینگ آؤٹ اٹس وائٹل ورک مسٹ ڈو سو ود ارجنسی، بہت جلدی، بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ گرفتار کرنا چاہیے نتن یاہو کو۔ اور باقی بیلجیم، فرانس، وہ سارے بیانات ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ اب اٹلی کا اور آئرلینڈ کا یہ بیان، اور اٹلی کا بہت امپورٹنٹ ہے، آئرلینڈ پہلے بھی اپنی سپورٹ شو کر چکا ہے، لیکن اٹلی جیسا ملک اگر کیٹیگوریکلی یہ کہہ رہا ہے تو پھر یہ اختتام ہی ہے نا، یہ ان کی شکست ہی ہے نا، اور کیا ہے؟ کیا 7 اکتوبر سے پہلے بھی اٹلی ایسا ہی تھا یا پورا یورپ ایسا ہی تھا؟ تو یہ سوچنا چاہیے امریکہ کو کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ یورپ کے ساتھ پھڈا کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا امریکہ کا امپائر یورپ کے بغیر قائم رہ سکتا ہے؟ اور پھر جو اندرونی اختلافات بڑھیں گے اسرائیل کے ساتھ مزید کھڑے ہونے سے، اس کو وہ نظر انداز کر رہے ہیں۔ پھر ایک اور آپ کام دیکھیے، یو کے کی پارلیمنٹ نے ایلون مسک کو بلا لیا ہے اور کہا ہے کہ یہاں پر آ کر ہمارے سوالوں کے جوابات دو۔ جو یو کے میں جو ہنگامے اور فسادات وغیرہ ہوئے تھے، جس میں ٹویٹر کا رول اور وہ ساری چیزیں تھیں، اس کے اوپر انہوں نے بلایا کہ ادھر آئیں اور ہمیں جواب دیں۔ اور ایلون مسک کہہ رہا ہے کہ ہم تو، میں ساری بات ہے اس نے کہاں جانا ہے، لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کولیکٹیو ویسٹ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے اور کولیپس ہو رہا ہے۔ کولیکٹیو ویسٹ جو ہے وہ کمزور پڑ رہا ہے، جس کا اثر براہ راست اسرائیل کے اوپر ہوگا۔ تو اس میں ان کو جو چیز بچا سکتی ہے نا وہ سیز فائر ہے، دونوں فرنٹس کے اوپر سیز فائر، ویسٹ میں بھی اور ایسٹ میں بھی، یعنی یورپ کے ویسٹ اور ایسٹ دونوں میں سیز فائر ہی ان کو بچا سکتا ہے، ویسٹ میں یوکرین اور ایسٹ میں مڈل ایسٹ۔ لیکن ان کو جنگیں سوٹ نہیں کرتی ہیں، کسی کو جنگ، اور اگر وہ جنگوں کو بڑھا رہے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی اپنا نقصان کر رہے ہیں، فائدہ نہیں کر رہے۔ اب ذرا آ جائیے مڈل ایسٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ پیوٹن کا جو خطاب ہے دنیا سے، دنیا میں کھلبلی مچی ہے، آگے چل کر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن مڈل ایسٹ سے ذرا دیکھیے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ میں ہیڈ آف دا نہاریا اس کا ایک سٹیٹمنٹ پہلے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آئی انوائٹ نیتن یاہو ٹو نہاریا when he sees the bodies in the street maybe he will understand what is happening here۔ میں نیتن یاہو کو انوائٹ کرتا ہوں کہ وہ ذرا نہاریا آئے اور پھر میں اس کو دکھاؤں گا کہ نہاریا کی گلیوں میں کس طرح سے باڈیز پڑی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد پھر شاید اس کو سمجھ آ جائے، اس کی عقل ٹھکانے میں آ جائے کہ یہاں اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ یہ نہاریا کوئی حائفہ سے دور تو نہیں ہے، ان کا مین سٹی ہے، اس کا ہیڈ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر، اور وہ بتا رہا ہے کہ گلیوں میں یہاں پر باڈیز پڑی ہوئی ہیں، یہ حالت ہو گئی ہے نہاریا کی۔ تو وہ کہہ رہا ہے وہاں وہ بنکرز میں بیٹھ کر بیانات دے رہا ہے کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، وہ ذرا نہاریا میں آئے اور دیکھیں یہ باڈیز کس طرح سے پڑی ہوئی ہیں، اس کے بعد اس کو اندازہ ہوگا کہ اصلی جنگ کیا لڑی جا رہی ہے۔ تو یہ اسرائیل کے اندر کی صورتحال ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس سے بھی، مطلب میں نے نہیں دیکھا کہ اسرائیل کے شہروں کی گلیوں میں یہ حالت ہو گئی ہے۔ یہ تو خبریں غزہ سے آتی تھی کہ غزہ کی گلیوں میں یہ ہو رہا ہے، اگر اسرائیل کی گلیوں میں یہ ہو رہا ہے اور وہ خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں تو پھر مجھے بتائیے اس کا نتیجہ کیا نکلنے جا رہا ہے۔ ہٹلر کے بھی جب بنکر کے بالکل قریب فوج آ گئی تھی، تھوڑی سی دور تھی، تب بھی وہ کہہ رہا تھا کہ ہم تو جیت رہے ہیں، اور پھر
بالکل کچھ کہتے ہیں کہ 1 کلومیٹر کا شاید فاصلہ رہ گیا تھا جب اس نے اپنی جان لی، اور اس کے 8-10 منٹ کے بعد رشین فورسز اس کے بنکر میں پہنچ گئی تھی. تو وہ آخری وقت تک یہی کہتا رہا کہ ہم جیت رہے ہیں. اگین میں وہ نہیں کہہ رہا کہ ہٹلر کے آئیڈیاز اور معاملات اس پہ ہم ڈسکس نہیں کر رہے، ہم صرف اس ایگو کی بات کر رہے ہیں کہ جس میں ہارا ہوا کہے کہ نہیں میں تو جیت رہا ہوں. تو نہاریہ کی گلیوں میں اگر یہ ہو رہا ہے تو نتنیاہو بنکر میں چھپا ہوا، اور ایک بنکر بھی نہیں ہے. چلو ہٹلر کا تو ایک بنکر تھا، اس کا ایک بنکر بھی نہیں ہے. وہاں پر بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ ہم تو جیت رہے ہیں اور وکٹری ہم سے بس تھوڑا سا دور ہے. اس کے علاوہ ذرا ایک ہیڈ لائن دیکھیے، حزب اللہ بامز IF گیدرنگز ان اسرائیلی سیٹلمنٹس ساؤتھ آف دا لیبنان. مختلف جو اسرائیلی سیٹلمنٹس ہیں ان کے پر بمباری ہو رہی ہے. اور بڑی امپورٹنٹ خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، ویری ویری امپورٹنٹ خبر. اس وقت یہ کوشش کی جا رہی ہے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے کہ لیبنان کے اندر سول وار شروع کروا دی جائے. چونکہ یہ حزب اللہ کو ہرا نہیں سکے ہیں تو اب یہ اندر سے کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں لیبنان کو، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے یہ سول وار. اب ذرا اسرائیلی میڈیا کی ایک ہیڈ لائن دیکھیے، آر وی آن دا ورج آف لیبنانز تھرڈ سول وار. اب یہ اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ کیا ہم تیسری سول وار کے دہانے کے اوپر پہنچ گئے لیبنان میں. اندازہ کریں یہ ان کے شیطانی منصوبے ہیں. حزب اللہ کو ہرا نہیں سکے تو اب کہہ رہے کہ مطلب سول وار کی پوری اس وقت کوشش کی جا رہی ہے. لیبنیز آرمی کو الگ سے پرووک کیا جا رہا ہے، پولیٹیکل سسٹم میں الگ سے چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے. جو لیبنان کی مختلف کمیونٹیز ہیں ان کو الگ سے فنڈ کر کے اور ان کو جو ہے نا پرووک کیا جا رہا ہے اور ان کے اوپر بمباری کر کے تاکہ وہ زیادہ پرووک ہوں کہ ہمارے اوپر جو مصیبت آئی ہے یہ تو حزب اللہ کی وجہ سے آئی ہے. تو بہت ساری کوششیں اس وقت کی جا رہی ہیں اور یہ ثبوت بہت یہ خطرناک خبر ہے. لیبنان کے اندر سول وار کروانے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن لیبنان کے لوگ، حزب اللہ، لیبنیز آرمی، ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اس خطرے سے آگاہ ہے، ان کے شیطانی منصوبوں سے. اور لیبنان کی آرمی کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، لیبنیز آرمی چیف، نو ٹرننگ بیک، آرمی سٹیز فرم ان دا ساؤتھ. اس کا نتیجہ بلکہ الٹا یہ نکلا ہوا ہے کہ لیبنان کی آرمی ساؤتھ میں آ گئی ہے حزب اللہ کے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے. اور لیبنیز آرمی چیف یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سے اب کوئی ٹرننگ بیک نہیں ہے، ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے بلکہ پوری طرح سے اسرائیل کو کنفرنٹ کریں گے. اور وہ ساؤتھ میں آ گئے ہیں حزب اللہ کے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے. تو یہ شیطانی منصوبہ بھی ان کا بالکل کامیاب نہیں ہوگا. یمن کی سٹیٹمنٹ دیکھیے، وی چیلنجڈ US نیوی USS ابراہم لنکن فلیڈ. یہ ان کے ہیڈ کا سٹیٹمنٹ آیا کہ ہم نے کنفرنٹ کیا ہے امریکہ کو اور ان کا جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے وہ یہاں سے بھاگ نکلا ہے. اب یہاں پر ناظرین ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر آئی ہے، ویری ویری انٹرسٹنگ خبر. زیلنسکی نے پہلی بار ایک بیان جاری کیا نتنیاہو کے حوالے سے. زیلنسکی کا بیان نتنیاہو کے حوالے سے 14 مہینوں میں یہ پہلا ایسا موقع ہے. زیلنسکی نے کہا ہے، کریٹیسائز کیا نتنیاہو کو اور کہا ہے کہ نتنیاہو ہماری ہیلپ نہیں کر رہا اور یہ پیوٹن سے ڈرا ہوا ہے. ٹائمز آف انڈیا، نتنیاہو سکیئرڈ آف پیوٹن، یوکرین لیڈر زیلنسکی سلیمز اسرائیل فار ناٹ سپورٹنگ کیو اگینسٹ رشیا. تو یہ ویسے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ زیلنسکی نتنیاہو کے اوپر تنقید کر رہا ہے کہ یہ ڈرا ہوا ہے اور پیوٹن سے اور ہماری جو سپورٹ نہیں کر رہا. اب ذرا آ جاتے ہیں جو پیوٹن کی بات چھڑی گئی ہے. تو پیوٹن کی جو بہت بڑی بڑی خبریں ہیں جس کے اوپر ایک الگ سے تو ویڈیو بننی چاہیے، لیکن ہم مختصراً آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ لانگ رینج میزائل دیے جا چکے ہیں. امریکی برطانوی دونوں لانگ رینج میزائل مدر لینڈ رشیا سے ٹکرا چکے ہیں. اور جو اپڈیٹ ہوا ان کا نیوکلیر ڈاکومنٹ اس کے مطابق اگر کوئی بیلسٹک میزائل آئے تو اس کا جواب نیوکلیر سے دیا جائے گا. اور نہ صرف فائر کرنے والے ملک کے اوپر بلکہ جس نے سپلائی کیا اس کے اوپر بھی نیوکلیر سے حملہ کیا جائے گا. تو وہ سینیریو تو اپنی جگہ پر پورا ہو چکا ہے. اور پھر اس کے جواب میں پہلا انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل فائر کیا رشیا نے. اور مزید اہم خبر اس حوالے سے یہ آئی ہے، اہم اپڈیٹ یہ آئی ہے کہ فار دا فرسٹ ٹائم ان ہیومن ہسٹری، انسانی تاریخ میں پہلی بار انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ایک کمبیٹ زون کے اندر استعمال ہوا ہے. یعنی جنگ کے دوران انٹر کانٹیننٹل میزائل فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہیومن ہسٹری یہ استعمال ہوا ہے. تجربات تو ہوتے رہتے ہیں نا، تو تجربات جنگ تو نہیں ہوتے، جنگ میں یہ پہلی بار استعمال ہوا ہے. اور آج پھر انہوں نے نان نیوکلیر ہائپرسونک میزائل بھی استعمال کر دیا. اب یہ بالکل آخری بات ہے. دیکھیں اس سے زیادہ اور خطرناک خبر کیا ہوگی، یہ اس سے زیادہ اور دنیا کو کیا ثبوت چاہیے کہ کسی بھی وقت یہاں پر نیوکلیر استعمال ہو سکتا ہے. 2 سالوں کے بعد وہ ویپن استعمال کر رہے ہیں کہ جو نیوکلیر کیری کر سکتے ہیں. اور یہ میزائل وہ نہیں ہے جو روٹین میں آپ میزائل فائر کرتے رہتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے. یہ انٹر کانٹیننٹل میزائل باقی میزائلوں کی طرح فائر نہیں کیے جا سکتے ہیں. یہ اسپیسیفک میزائل ہیں، اسٹریٹجک ٹارگٹ کے لیے، خاص کر نیوکلیر کیری کرنے کے لیے ان کو استعمال کیا جانا ہے.
ٹھیک ہے نا, مطلب 4000 ان کے پاس بوم ہے, تو وہ کیسے لے کر جائیں گے؟ انہی میزائلوں سے لے کر جائیں گے نا. تو ان کو ایسا نہیں کہ 200 فائر کر رہے ہیں, اتنے تو ہوتے ہی نہیں ہیں, یہ اس سے زیادہ خطرناک, مطلب انہوں نے واضح طور پر یہ اشارہ کر دیا ہے. اب ناظرین, پیوٹن نے دنیا سے خطاب کیا ہے اور دنیا کے سامنے یہ واضح کر دیا ہے کہ عالمی جنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور آپ سوچئے کہ اگر آپ واقعتاً روس اور دنیا عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے, تو روس کیسے آ کر آپ کو بتائے گا کہ ہم عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا وہ چیزیں کرے گا کہ دنیا کو یقین آئے گا؟ وہ آ کر خود بتائیں گے, وہ آن گراؤنڈ ایسے ویپن استعمال کریں گے, تبھی دنیا کو یقین. کیا وہ نیوکلیر بم چلا کر دکھائیں پھر دنیا کو یقین آئے گا؟ اگر اس سے پچھلا فیز کیا ہوگا کہ وہ آ کر یہ بتائیں گے, بتا دیں گے, یہ لفظ باقاعدہ طور پر استعمال کریں گے کہ بھئی ہم نیوکلیر کی طرف جا رہے ہیں. یہ وہ آخری سٹیج ہوتی ہے, اس کے بعد تو نیوکلیر یا کوئی بھی ویپن استعمال ہونا ہوتا ہے نا. تو یہ بات انہوں نے آ کر کی, اور چونکہ وہ بہت سنجیدہ لیڈرشپ ہے پیوٹن اور چائنا کے پریزیڈنٹ, تو اسی لیے ان کی بات بہت اہمیت کی حامل ہے. اب میں ان کی کچھ سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. آفٹر لانگ رینج اسٹرائکس فرام یوکرین, دا ریجنل کانفلکٹ ہیز گینڈ ایلیمنٹس آف گلوبل ون. انہوں نے کہا کہ جب یہ لانگ رینج میزائل استعمال ہوئے تو اس کے بعد اب یہ دو ملکوں کا تنازع نہیں رہا, بلکہ اس میں ایلیمنٹس آف گلوبل آ چکے ہیں. یعنی یہ پوری طرح سے گلوبل کانفلکٹ نہیں بنا ہے, لیکن ایلیمنٹس آف گلوبل آ چکے ہیں, کیونکہ برطانوی اور امریکی میزائل رشیا کو آ کر ہٹ کر گئے. تو ایلیمنٹس آف گلوبل آ چکے ہیں. اگلی بات انہوں نے کیا کی, امریکہ از پشنگ دا ورلڈ انٹو گلوبل کانفلکٹ. اور اس کے بعد امریکہ جو اقدامات مزید اٹھا رہا ہے وہ اس کو کمپلیٹلی گلوبل کانفلکٹ میں شفٹ کرنے جا رہے ہیں, یعنی گلوبل وار, ورلڈ وار کے اندر اس کو کنورٹ کرنے جا رہے ہیں. ابھی یہ گلوبل کچھ ایلیمنٹس آئے ہیں, مکمل گلوبل کانفلکٹ نہیں بنائے, لیکن جو مزید پیچھے سے اقدامات ہو رہے ہیں یہ اس کو گلوبل کانفلکٹ کی طرف لے کر جا رہے ہیں. انہوں نے کہا رشیا از ریڈی فار اینی سینیریو, اور پھر انہوں نے کہا کہ رشیا has the right to strike those countries that allow their weapons, کہ جنہوں نے ہتھیار دیے ہیں, ہمارے پاس یہ legitimate right ہے کہ ہم ان ملکوں کے اوپر بھی حملہ کریں گے. It is impossible to use long range weapons on Russian territory without NATO specialists. اگر نیٹو کے اسپیشلسٹ نہ ہو یوکرین کے پاس تو وہ رشیا میں لانگ رینج میزائل استعمال ہی نہیں کر سکتے, ان کو کرنا ہی نہیں آتے ہیں. تو یہ نیٹو براہ راست کروا رہا ہے اور ویپن بھی دے رہا ہے. We will act decisively in case of escalation. Decisively جب کوئی ملک استعمال کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اگلے ملک کو تباہ کر دیں گے مکمل طور پر. تو پیوٹن آج یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں, وہ بندہ جو سیز فائر کب سے کہہ رہا ہے, کتنے ہی پرپوزل وہ سامنے لا چکا ہے, وہ بندہ آج یہ کہہ رہا ہے. رشین ایمبیسڈر ٹو UK says the UK is now directly involved in the war in Ukraine. UK کے ایمبیسڈر کو بلایا گیا, رشیا نے کہا ہے کہ اب آپ براہ راست ہمارے ساتھ جنگ میں شامل ہو گئے ہیں. تو اب ناظرین بات یہ ہے کہ پیوٹن انتظار کرنا چاہتے ہیں ٹرمپ کا. پیوٹن عالمی جنگ نہیں چاہتے ہیں, وہ ہر صورت میں اس کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. لیکن جو ویسٹ کے اقدامات ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہی تو چاہتے ہیں کہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے ایک بڑی جنگ چھڑ جائے, کیونکہ اگر بڑی جنگ چھڑ جائے گی, امریکہ اس میں شامل ہو جائے گا, تو ٹرمپ آ کر بھی کچھ نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے نا وہ. اور پھر آپ دیکھیے بڑا نازک سینیریو ہے امریکہ میں. ٹرمپ کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹس ہو چکی ہیں اور ابھی 2 ماہ باقی ہیں ان کے اوتھ لینے میں. اور امریکہ کی موجودہ پالیسی کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں. وہاں پر اگر ایک ہی شخص جو دنیا کو عالمی جنگ سے اگر بچا سکتا ہے تو وہ ٹرمپ ہے, اور اس کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹس ہو رہی ہیں. تو بڑا نازک حالات ہیں جس سے دنیا اس وقت گزر رہی ہے. اور جو پہلی عالمی جنگ تھی وہ بھی ایک اسیسینیشن سے شروع ہوئی تھی. تو اس لیے دنیا بہت ہی خطرناک موڑ سے اس وقت گزر رہی ہے, اور بالکل یہ امریکہ اور جو یورپ کے اقدامات ہیں یہ دنیا کو بڑی تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ پیوٹن ٹرمپ تک رکنا تو چاہتا ہے, لیکن رکے گا کیسے؟ اگر ماسکو کے اوپر حملے ہو رہے ہوں گے تو وہ کیسے رکیں گے؟ یہ تو اقدامات بہت تیزی سے. ابھی پولینڈ کے حوالے سے خبر آ رہی ہے, امریکہ نے پولینڈ میں اپنی بیس کھولنے کا اعلان کر دیا, اور رشیا نے اس کو نیوکلیر تھریٹ قرار دیا ہے. یعنی کوئی تک منتی ہے پولینڈ میں اب بیس کھولنے کا, آپ نے جنگ بندی کرنی ہے یا عالمی جنگ کرنی ہے. تو یہ اچھا, اب اس میں بڑی ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. پیوٹن نے عراق کے پرائم منسٹر کو کال کیا ہے, سیریا کے نہیں, عراق کے پرائم منسٹر کو کال کی ہے. یہ ان 14 مہینوں کی جنگ میں یہ پہلی کال ہے, اور اس سے پہلے کب ہوئی تھی ہمیں نہیں پتا, لیکن یہ بہت بہت غیر معمولی کال ہے. یعنی یہ عراق کہاں سے آ گیا؟ ایران, سیریا, ان کی تو سمجھ آتی ہے, عراق کہاں سے آ گیا؟ تو اس کا مطلب کچھ بہت بڑا چل رہا ہے یہاں. اور جو انہوں نے کہا نا کہ کیا ڈسکس کیا ہے, پیوٹن اینڈ عراقی پی ایم ڈسکس مڈل ایسٹ ایشوز ایمڈ انپریسیڈنٹڈ ایسکیلیشن آف ٹینشنز ان دا ریجن. ٹینشن آف دا ریجنز ڈسکس ہوئی ہیں.
عراق سیریا کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، عراق ایران کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اس جنگ میں ایران کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ کردار ہے، سپلائی لائن قائم رکھنے کے لیے عراق کا کردار ہے، ایران نے اگر حملہ کرنا ہے تو عراق کا کردار ہے، ٹھیک ہے، تو اس عراق کے پرائم منسٹر کے ساتھ کال، تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ اب یو کے جو ڈیپٹی آرمی چیف ہے انہوں نے بیان جاری کیا کہ ہم روس سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، ایون اگر ہمیں آج رات بھی کہا جائے کہ حملہ کرو تو ہم اتنے تیار ہیں۔ تو پتہ نہیں کون سی یہ لوگ ہیں، کیا سوچ کر یہ روس سے جنگ کرنا چاہ رہے ہیں، کیا ان کو نہیں پتا کہ روس سے جنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جن کے پاس سب سے زیادہ نیوکلیر میزائل ہیں، کیا روس اپنے نیوکلیر میزائل استعمال کیے بغیر سرنڈر کر دے گا؟ مطلب یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ اور خود امریکہ کے تھنک ٹینکس وارن کری جا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں بار بار، یورپ کے تھنک ٹینکس چیخ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ کس طرف دنیا کو لے کر جا رہے ہو، لیکن وہ نہیں، وہ لے کر جا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ اس وقت کی تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔